मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं गुज़रे वक्तों पलों के लिए कि हमारे खुदा ने हमारी हिफाजत की। आने वाले वक्तों के लिए, आने वाले पलों के लिए खुदा के पाक पहरों को मांगते हैं, पाक फरिश्तों को मांगते हैं कि वो हमारी दिन भर हिफाजत करें। और सुबह उठते ही हम शुक्रगुजारियों के नजरानों के साथ आए हैं ताकि सारा दिन खुदाम जी हम आपकी पाक पनाह में, आपकी पाक हजूरी में रहें। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज की ज़िंदा रोटी के लिए, आज के कलाम के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शा है। होसिया नबी की मार्फत उसका 12वां बाब और उसकी 6 आयात में यूं महकूम है, पस तू अपने खुदा की तरफ रजू ला, नेकी और रास्ती पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रहे। आमीन। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। हम होसिया नबी की मार्फत देखते हैं कि वो कौन था। होसिया नबी की बीवी और औलाद, जब खुदा ने शुरू में होसिया की मार्फत कलाम किया तो उसको फरमाया कि जा एक बदकार बीवी और बदकार की औलाद अपने लिए ले, क्योंकि मुल्क ने खुदावंद को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। तो ये खुदा के हुक्म के मुताबिक चलता था, खुदा की मर्ज़ी पे चलता था। खुदा बाप ने जैसा कहा होसिया नबी को, उसने वैसा ही किया। बदकार की औरत जो बदकारी में थी उसको कबूल किया, बीवी बनाया और उसके बच्चे को जो उसके बदकारी का नतीजा था उसको लिया। तो खुदावंद की आवाज़ को सुनता था। इसीलिए होसिया की पेशतर बातें उन लोगों के ख़िलाफ़ जो खुदा के गुस्से और कहर और गज़ब का बयान करती हैं, जो तरह तरह से गुनाह करते थे, मगर इस पैगाम में लोगों के लिए ये उम्मीद शामिल है कि मुस्तकबिल में किस वक्त खुदा उन्हें अपने मुल्क में वापस लाएगा और बहाल करेगा। वो सिर्फ़ इसलिए होगा जब हम खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे, खुदा के हुक्मों को मानेंगे। इसी के होसिया नबी के 14वें बाब में मैं पहली से 1-2 तक मैं पढ़ूँगी। इसमें यूँ महकूम है कि ऐ इसराइल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू ला, क्योंकि तू अपनी बदकारी के सबब से गिर गया है। कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रजू लाओ और कहो कि हमारी तमाम बदकारियों को दूर करे और फजल से हमको कबूल फरमाए। आमीन। हमें सिर्फ़ अपने गुनाहों से तौबा कर कर खुदा के कलाम की तरफ रजू लाना है। और जब हम खुदा की तरफ आ जाएंगे, खुदा की हजूरी में आ जाएंगे, जब हम उसकी पनाह में आ जाएंगे, क्योंकि वही हमारी पनाह है, जब हम उस पनाह में आ जाएंगे तो वो हमें क्या करेगा, हमें छुड़ाएगा और बचाएगा, क्योंकि उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। सिर्फ वो कह ही देता है तो सब कुछ हो जाता है। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला मेरा खुदावंद सब कुछ करने में कादिर है। हमने सिर्फ खुदा को मांगना है, क्योंकि इंसान की राहें खुदा की आँखों के सामने हैं और वही उसके सब रास्तों को हमवार बना देता है। हमें सिर्फ खुदा से मांगना है, उन राहों को मांगना है जिनके लिए खुदावन ने हमें बनाया है, जिस मकसद के लिए बनाया और जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, ताकि हमें उस काम को दिन और दिन में ही पूरे करने हैं। क्योंकि अब वो रात आने वाली है जहाँ काम नहीं होगा। वो रात मतलब ज़िंदगी, बाकी दिन में ही काम होना है, ज़िंदगी जीते जी ही काम करना है। उस रात से पहले हमने अपने सारे काम को ख़त्म करके सोते हैं। जिस तरह हम रात सुबह सारा काम करते हैं, स्पेशली जो भी काम होता है दिन भर के लिए, अगर जॉब पे भी जाते हैं तो जॉब से आकर अपने घर के काम करते हैं। इवन सोने से पहले हर चीज़ टाइडी अप करके सोते हैं कि सुबह उठे तो ये गंद हमारी आँखों के सामने ना हो। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे पापा अगर बर्तन किचन में या रहते थे तो वो बहुत गुस्सा करते थे कि सुबह उठते ही ये गंदी चीज़ें हमारे मत्थे लगती हैं, तो इसे साफ़ करके सोया करें। इवन गंदे बर्तन, जूठे बर्तन, सब कुछ हमारी नानी कहती होती थी। तो बर्तन कभी भी जूठे गंदे रख के सोने नहीं चाहिए, ये बददुआएं देते हैं। तो ये बड़ों की बातें हैं जो आज भी हमें याद हैं और वो बातें सच्ची थीं। और हमें भी क्या करना चाहिए, इसी तरह ज़िंदगी को जिस तरह हम देखते हैं, हम अपने सारे काम समेट के सोते हैं कि सुबह
جب اٹھے تو اچھی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، صاف ستھرا گھر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ایسے ہی ہم امید رکھ کے تو سوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ امید نہیں ہوتی، لوگ سو جاتے ہیں، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ آج تک ہم اسی امید سے چل رہے ہیں، اور خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھتا ہے، ہر روز ایک نئی صبح دیتا ہے۔ یہ خدا کا بڑا فضل ہے ہم لوگوں پر کہ وہ ہمیں زندگی اور زندگی جیسی رحمتوں سے برکتوں سے بھرتا ہے۔ شرط یہی کہ اس میں سکون، اطمینان اور تسلی لینے کے لیے ہمیں صرف خدا کے زندہ کلام پر چلنا ہے، کلام کی رہنمائی میں رہنا ہے۔ اسی طرح خدا کا زندہ کلام بخش اس ترشنا اس کا 8:10 میں لکھا ہے کہ تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ جب ہم اس میں پناہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں شادمان کرتا ہے، وہ ہمیں ہر طرح کی چیزوں سے نوازتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں کامل دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا کاملیت کا خدا ہے، اس لیے وہ ہمیں کامل دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہماری خوشی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے بھی خدا کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے صرف کیا کرنا ہے؟ خدا کے زندہ کلام کو لے لینا ہے، اور جب یہ کلام ہماری زندگیوں میں ہوگا تو ہم شادمان ہوں گے، ہم خدا میں بڑھیں گے اور اس کے نام کو جلال دیتے رہیں گے۔ یہودا کا عام خط میں بھی، پہلے میں بھی جو ایک ہی خط ہے، اس میں بھی یوں محکوم ہے، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو۔ ہمیں خدا کے ساتھ جڑا رہنا ہے، اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، اس رابطے سے ہمیں ڈسکنیکٹ نہیں ہونا، بلکہ اس کو رابطے کو بحال رکھنا ہے، ہمیشہ خدا سے باتیں کرتے رہنا ہے۔ جس طرح ہم آج کل تو اتنا کریز ہے کہ وہ فون کے ساتھ 24 گھنٹے سب جہاں دیکھیں وہ فون ہے، اور لوگ ہیں، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے خدا کے ساتھ بھی ایک رابطہ رہنا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ 2.5 گھنٹے ہم نے اپنے خدا کے نام کو دینے ہیں، کیونکہ جس طرح دے یکھی 10%، اسی طرح ٹائم بھی 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے ہمارے باپ کے ہیں۔ ہمیں سارا وہی اسی کا ٹائم ہے جس نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں اس ٹائم میں سے اپنا وقت خدا کو دینا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹائم دے، اپنا وقت دے کے دیکھو، میں تمہارا وقت بدلی کر دوں گا۔ تو ہمیں زیادہ وقت اٹھتے بیٹھتے شکر گزاری میں رہنا ہے، چلتے پھرتے، یہ نہیں کہ آپ کام پہ ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں ٹائم ہے، ہم باتیں کر سکتے ہیں نا، جیسے فون پہ اچھا امی میں ابھی بہت بیزی ہوں، بعد میں بات کروں گا، لیکن ایسے ہی ہم اپنے خدا کے ساتھ باتیں کرتے رہنا ہے، اس کے قریب رہنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم میرے قریب آؤ گے تو میں تمہارے قریب آؤں گا۔ اس کے قریب جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام کی قدرت کو اپنے ساتھ لے لینا ہے، اس کا خوف ہوگا تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح خدا کہتا ہے کہ ہمیشہ زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے اور اس کے فضل کے منتظر ہیں، جو اس نے ہمیں دے دیا ہے۔ ہمیں اس کے کلام میں، اس کی قدرت میں بڑھتے رہنا ہے۔ جب ہم اس میں بڑھیں گے تو ہی تو ہمیں خدا کا رحم اور قدرت ہمیں موصول ہوگی، اس کا فضل ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہمیں اپنی قدرت سے اور قوت سے بھر دیتا ہے۔ صرف ایک ہی راہ ہے جو خداوند تک پہنچتی ہے، وہ کون سی راہ ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کی راہ، اور اس کا راستہ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف کلام۔ جب تک ہم کلام کو اپنی زندگی میں نہیں لے لیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں۔ کلام ہی ہمیں نکھارتا اور سنوارتا ہے، یہی کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ ہمیں کلام کی قدرت کو لے لینا ہے تاکہ ہم خدا کے وعدوں کو پورا کر سکیں، ہم اس کی مرضی پہ چل سکے۔ ہمیں اپنے خدا کو منانے کے لیے رو رو کے مناجات کرنی ہے، خدا سے مانگنا ہے تو وہ دینے میں قادر ہے۔ اس نے کہا جو کچھ ابھی تک تو نے آج نہیں مانگا، مجھ سے مانگ کے دیکھ لے۔ تو ہمیں خدا کی حضوری میں آنا ہے اور اس سے مانگنا ہے، اور جب ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا۔ اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے، کہتا ہے جو کچھ مانگے گا میں دوں گا۔ تو آج ہم اپنے خدا سے وہ راہیں مانگے جو سیدھی
اس تک پہنچتی ہیں، باقی سارے راستے اپنے خدا سے کہیں کہ وہ بند کر دے۔ ایک راستہ جو کاملیت کا راستہ، ایک راستہ جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے، وہی سیدھا ہے، وہی ہموار ہے۔ ہمیں اس راستے کو لینے کے لیے اپنے خدا سے مانگنا ہے، اس کی حضوری میں آ جانا ہے، تاکہ اس کا دائنا ہاتھ ہمیشہ ہم پر بنا رہے اور وہ پھر ہمیں ہمیشہ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے، ہمیشہ ہماری حفاظت کرے، ہمیشہ ہم اسی میں پناہ لیں۔ خداوند جی، ہم سب مل کر ایک راستے کو مانگتے ہیں باپ جی، جو سیدھا اور ہموار ہے۔ خداوند ہم ہمیشہ اس امید پر، اس آس پر ہوتے ہیں کہ خداوند ہی ہماری چٹان ہے، وہی ہمارا محکم قلعہ ہے۔ خداوند ہم ہمیشہ آپ ہی میں پناہ لیتے ہیں۔ پیارے باپ، ہم سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں میں خداوند جی آپ کی حضوری کو مانگتے ہیں، تمام گھروں میں خداوند جی آپ کا ابر مانگتے ہیں۔ خداوند جی تمام گھروں میں ہمیشہ آپ کے خداوند جی تخت لگا رہے، آپ کی حضوری کو مانگ لیتے ہیں۔ خداوند جی جتنے سفر میں ہیں باپ جی، ان کے سفر مبارک کریں، تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ پیارے باپ، سب کی مدد کریں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، کیونکہ جہاں خداوند کا نام آ جاتا ہے، جہاں ہمارا یسوع نام آ جاتا ہے، وہاں کوئی کمی اور کوئی کمزوری نہیں رہتی۔ جو بھی بیمار ہیں باپ جی آج ہاسپٹل میں یا گھروں میں ہیں، اور باپ جتنے نام اس مذبح پہ رکھے جاتے ہیں ہر روز خداوند جی، جنہوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، خداوند ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں کہ خداوند انہیں شفا ملے، انہیں روزگار ملے۔ خداوند جی وہ ہمیشہ آپ کی پناہ میں رہیں۔ خداوند سب کے لیے آپ کی شفقت کو، آپ کی محبت کو مانگتی ہوں۔ ان بیٹیوں کے لیے جو خداوند جی اپنے گھروں میں بہت دکھی ہیں، پیارے باپ جی، ہر طرح سے وہ دکھ اٹھا رہی ہیں باپ جی، وہ آپ کی بیٹی ہیں باپ جی، اور باپ تو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ بیٹیاں بھی خدا کا باپ کا احترام کرتی ہوں، باپ کے نام کو جانتی ہوں، باپ کی محبت کو جانتی ہوں، باپ کی شفقت کو جانتی ہوں جو ابدی ہے۔ خداوند جی ان سب بیٹیوں کے لیے خداوند جو ابھی تک آپ کی محبت سے بھی ناواقف ہیں، جو جانتے ہی نہیں کہ باپ محبت ہے، وہ تو اپنی بیٹیوں سے اتنا محبت کرتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے باپ جی۔ ہم شکر کرتے ہیں باپ جی اپنی بیٹیوں کے لیے۔ خداوند جتنی بھی مشکل میں ہیں خداوند ان پر رحم کریں باپ جی، انہیں ہر گھر کی مشکل جو ہر گھر میں ہے باپ جی ان سے آزاد کریں۔ خداوند ان سب کے ساتھ ہو باپ، رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں۔ جن کے پاس خداوند جی اولاد جیسی رحمت نہیں، برکت نہیں، خداوند ان پر فضل کریں، تاکہ آپ کا فضل ان کے لیے خداوند جی خوشیوں کا باعث بنے باپ جی۔ وہ شکر گزاریوں کے ساتھ آئیں اور اپنے پہلے پھل خداوند جی آپ کے مذبح پہ رکھتی رہیں۔ خداوند رحم کرے، خداوند سب کے لیے، خاص طور پر جوڑوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے جہاں نا اتفاقی ہے باپ جی، ان کے لیے صلح سلامتی کو، محبت کو، پیار کو مانگتی ہوں، کیونکہ خداوند اپنے بدن سے کوئی نفرت نہیں کرتا، اپنے بدن سے کوئی خداوند جی مار پیٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ خدا کا مسکن ہے۔ خداوند اسی طرح میاں بیوی، خدا نے کہا ایک بدن ہے، ایک بدن ہے، تو باپ اپنے بدن سے کوئی دشمنی نہیں کرتا۔ باپ سب میں دشمن ہمارا شیطان آ جاتا ہے اور وہ ان رشتوں کو بگاڑ دیتا ہے باپ، جہاں نا اتفاقی ہے باپ جی، جو سالوں سے اکٹھے رہتے ہیں لیکن ایک نہیں باپ جی۔ میں نہیں جانتی باپ، میں ان کے لیے آپ کی محبت کو مانگتی ہوں، تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ان کو دی گئی، آدمی کو عورت کے لیے، عورت کو آدمی کے لیے، وہ پوری کریں باپ جی۔ ہر بندھن آج یسوع کے نام سے ٹوٹ جائیں باپ جی، آج ہر بندھن ٹوٹے، اور خداوند جی وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، کیونکہ یہی خدا نے سکھایا ہے۔ اور جب رہنا ہے تو اچھی طرح رہنا، زندگی کو انجوائے کر کے جئیں، خداوند خوشی کے ساتھ رہیں باپ جی۔ ان کے لیے خاص آج فضل مانگتی ہوں باپ، آپ کا فضل ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے کافی ہے۔ بڑی برکت دے، اپنے کلام سے آج قدرت سے بھر دے، تاکہ سارے ایک راستہ لے جو محبت کا راستہ ہے، ایک ہی راستہ جو میرے اور آپ نے باپ نے دیا ہے، سیچ کے دکھایا ہے، محبت کا سکھایا ہے،
محبت کرنا۔ آج ساری مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر کے آج خدا سے محبت کریں، اور اس کے رشتوں کو جو اس نے ہمیں دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، ان سے محبت کریں، میاں بیوی کے رشتے سے، بچوں سے پیار کریں، کیونکہ یہ خدا نے ہمیں کرنا سکھایا ہے۔ تب بھی ہم جا کے خدا کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کریں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔